अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस अकरम, प्रोग्राम आवाम तक के साथ। और आज हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से और फ़लसफ़ा हुसैनियत के हवाले से। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के अमूर हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। नाजरीन, सदियां गुजर गई, जब भी मुहर्रमुल हराम आता है तो एक बार फिर वही दर्द, वही अलम, वही गम जो है वो जाग जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो फ़लसफ़ा हुसैनियत है उसके ऊपर भी गौर व फिक्र किया जाता है। हम सबको अपने अंदर भी और अपने माशरे में भी और मुल्की सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इन तमाम अमूर को देखना होगा कि आप इमाम अलैहिस्सलाम ने जो एक क्राइटेरिया सेट किया था मार्का हक़ और बातिल के हवाले से, मुज़ाहमत के हवाले से, क्या हम उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे उलमा इकराम से भी, आवाम से भी और साहिबुर राय से भी। और इसके अलावा जो मुहर्रमुल हराम का ये जो पूरी के पूरे जुलूस की बरामदगी से लेकर और जो मजालिस जो बर्पा की जाती हैं उनके हवाले से जो सिक्योरिटी है उसका भी जायज़ा लेंगे। इस वक्त तक सरगोदा पुलिस के मुताबिक जो 2404 जो हैं वो मजालिस बर्पा की जाएंगी, जबकि 2500 से ज़ायद जो हैं वो जुलूस बरामद किए जाएंगे। और इन जुलूस में से 116 जो हैं उन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है। और DPO सरगोदा के मुताबिक जितने भी जुलूस और मजालिस हैं उनकी न सिर्फ फ़िज़ाई निगरानी भी की जाएगी बल्कि तमाम जो रूट्स हैं उनके ऊपर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं वो 3 लेयर्स में किए जाएंगे। इस ख़ास सिक्योरिटी के लिए सरगोदा पुलिस की जानिब से फ़्लैग मार्च भी किया गया और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के दस्तों ने फ़्लैग के साथ जो है पूरे शहर का रूट किया, जिससे जो सरगोदा पुलिस का कहना है कि जिसका मकसद ये था कि सिक्योरिटी के तमाम अमूर को यकीनी बनाना। बाकी अब हम उलमाए कराम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस मुहर्रमुल हराम के हवाले से फ़लसफ़ा हुसैनियत को वो किस नज़र से देखते हैं। इस वक्त मैं मरकज़ी इमाम बारगाह में मौजूद हूँ जहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस के हवाले से। और इस वक्त हमारे साथ अहम ओहदेदारान मौजूद हैं। इस दफ़ा मुहर्रमुल हराम के हवाले से किस तरह के इंतज़ामात हैं, अमन व अमान के हवाले से क्या आप कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह, पीस कमेटी की मीटिंग्स, मुंतज़मीन की मीटिंग्स, DPO सरगोदा, DC सरगोदा साहब, कमिश्नर साहब के साथ तय पा गई हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा साबका रवायात के मुताबिक मुहर्रमुल हराम पुरअमन और रवादारी और बेहतरीन तरीके से अंजाम पाएगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ हैदर स्काउट के बानी भी मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के जो जितने भी जुलूस और मजालिस हैं उनकी सिक्योरिटी को देखते हैं। सैयद मुजाहिद बुखारी साहब, आप हमें बताएं कि इस बार चूँकि मामलात भी आलमी दुनिया के बड़े मुख्तलिफ हैं और बड़े हसास हैं, तो आपने यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से कैसे बंदोबस्त किया? देखिए, जो मुल्की हालात इस वक्त जा रहे हैं ना जी, इस वक्त हर बंदा जो है वो परेशान है। लेकिन ये अय्याम गम में हम तमाम अहबाब अरसा दराज से इंतज़ामिया के ताउन के साथ और ख़ुसूसन हम अपने अहबाब, ये बच्चे जो हैं, इनके ताउन के साथ सिक्योरिटी मामलात को बड़े आसान अंजाम देते हैं। इसमें जुलूसों में सबीलों का इंतज़ाम करना, ख़वातीन के लिए महफूज रास्ते का इंतज़ाम करना, उसके अलावा इमाम बारगाह के 200 फुट के एरिए में तमाम सिक्योरिटी मामलात को देखना और बेलौस आज़ादारों की खिदमत करना। इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी कौंसिल के प्लेटफार्म पे जो अमूर इंतज़ामी अमूर किए जा रहे हैं उसमें हम मुसलमानों के दरमियान तमाम फ़िरक़ों में बामी मोहब्बत की फ़ज़ा कायम कर रहे हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। अलीउन वलीउल्लाह हमारा जुज़्व ईमान है। हमने सरकार वफ़ा हज़रत अब्बास के अलम की इच्छाओं के नीचे ये कसम उठाई है कि हम रहें या ना रहें, आज़ादारी भी रहेगी और हुसैनियत का अलम भी क़यामत तक सर बुलंद रहेगा। हम अपने अकीदा और अमल की दौलत लेकर अपने इमाम ज़माना के हजूर पेश होना चाहते हैं और हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर मुसलमानों के दरमियान तमाम फ़िरक़ों में बाहमी मोहब्बत और अमन की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हमारे साथ शेख फ़ज़ल साहब मौजूद हैं जो मातमी संगत के जितने भी मामलात हैं उनको देखते हैं। और आम तौर पर ये देखा जाता है कि ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के जुलूस जो हैं या मजालिस हैं उनको यानी वक्त मुअय्यन के अंदर जो है वो ख़त्म करना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उस हवाले से सारा आप किस तरह इसको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कल मीटिंग हुई है, इसी सिलसिले में तमाम सलारान इकट्ठे हुए हैं
اور ہمارا جو بھی معاملات تھے ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے ہمارے جلوس کے، اس میں ہم پرامن طریقے سے اس کو ختم کریں گے، اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو کیا اس دفعہ آپ کی پلاننگ ہے؟ یعنی پچھلے سالوں سے اس بار ظاہر معاملات حساس بھی ہیں، دشمن ہر طرح سے ہماری طاق میں بھی ہے کہ ملک کے اندر بدامنی پھیلے یا کچھ ایسا شرارت کرنے کی سوچے، تو اس حوالے سے کتنے کا آپ ویجیلنس ہیں، کتنے آپ الرٹ ہیں؟ اس دفعہ ہم نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے جو ہمارے دائرے اور جو بھی معاملات ہوں گے اس میں وہ ہمارا پورا ساتھ دے گی، اور جتنے ماتمیان ہیں سب کے پاس جا کے ہم نے سب کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. جو بھی ہو، جو بھی معاملات ہوں ہم خود دیکھیں گے، خود ہینڈل کریں گے، کسی نے بھی آگے نہیں بڑھنا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ہماری ٹیم جو ہے، جو ورک ہے تفضل اداری کونسل کے، وہ تمام جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو دکھائیں گے، ہم پورا اتریں گے اس بات پہ کہ پرامن رہے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت قاری وقار احمد عثمانی صاحب موجود ہیں جو زونل خطیب ہیں محکمہ اوقاف سرگودا ڈویژن کے، اور اس کے علاوہ خطیب ہیں جامعہ مرکزی مسجد گول چوک کے. ان سے آج جاننا چاہیں گے کہ جو فلسفہ حسینیت ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور بطور مسلمان ہمیں اس سے کیا انسپائریشن لینی چاہیے، اس سے کس طرح جو ہے اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کے آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. آپ کا بہت شکریہ. یکم محرم الحرام ہے، آج اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ محرم ہمیں امن کا، محبت کا، اخوت کا، رواداری کا سبق دیتا ہے. اس ماہ مقدس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اپنا ملک اور اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ماہ محرم میں مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں تقاریب کرتے ہیں، کیوں نے انہوں نے اپنا تمام گھرانہ جو ہے اسلام کے لیے قربان کر دیا. ان کے بچے، ان کے اہل و عیال، ان کا خاندان دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی قربانی پیش کر کے اسلام کی بقا کے لیے ہمیں یہ بحیثیت امت یہ سبق دے کر کے گئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں سبق دے کر کے گئے کہ جتنا بھی مشکل وقت ہو، حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے رواداری کا سبق نہیں چھوڑنا، آپ نے امن کا دامن نہیں چھوڑنا. تو آج بحیثیت پاکستانی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملک پاکستان میں امن کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں، رواداری کو فروغ دیں، کیونکہ ملک دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں بدامنی پھیلا کر کے اس ملک کو نعوذ باللہ ختم کیا جائے. لیکن دشمن ہمیشہ ناکام ہوا. ابھی بنیان مرصوص آپریشن میں پوری قوم نے متحد ہو کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم بحیثیت عوام قوم ملک کے لیے، امن کے لیے، استحکام کے لیے اپنے اداروں کے، پولیس کے، ایجنسیز کے، پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں. اور اب بھی محرم الحرام کا آغاز ہے، تقاریب کا اہتمام ہے. ہم ملک دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے جیسے قوم پہلے متحد تھی، اب بھی متحد ہے. اب بھی ہم ایک ہو کر کے تمام مسالک کے علماء، تمام مسالک کے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ پہلے بھی اکٹھے تھے، اب بھی وہ اکٹھے ہیں، اور اپنی ایجنسیز کا، اپنے اداروں کا، بالخصوص جو انتظامی ادارے ہیں، ہماری مقامی ڈی پی او صاحب صہیب اشرف صاحب، ہمارے ڈی سی کیپٹن ریٹائر وسیم صاحب، ہم نے ان کے انتظامات کو دیکھا. بہت خوبصورت انتظامات انہوں نے محرم کے حوالے سے کیے. قاری صاحب، یہاں ایک اور میں بات جاننا چاہوں گا، بلکہ عام آدمی بھی یہ جاننا چاہے گا کہ جو فلسفہ حسینیت ہے اس کو ہم اپنی انفرادی زندگی میں کس طرح اس کا اطلاق کریں. ایک اجتماعی ہے، مثلا ایک حکومت کے خلاف ہے، ایک آپ کے اندر ایک نفس موجود ہے جس کے خلاف بھی آپ نے لڑنا ہے، ایک معاشرے کے اندر کہیں آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے، محلے میں کوئی برائی آتی ہے، اس کے خلاف کس طرح رد عمل دینا ہے. اس میں رہنمائی کیجیے کہ فلسفہ حسینیت کی روشنی میں ہم کس طرح وہ ان سے رہنمائی لیں.
فلسفہ حسینیت ہمیں یہ سبق دیتا ہے انفرادی زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ساری زندگی اپنے نانا کے دین پہ عمل کیا، صبح و شام دن رات اس کی بقا کے لیے انہوں نے کام کیا. یہ تو ہے انفرادی زندگی. اجتماعی زندگی میں جہاں ظلم ہو، تشدد ہو اور یزیدیت ہو جو وقت کا، اس کا مقابلہ کرنے کا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے وقت کی یزید کے سامنے آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکنے. جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، اس طاقت، ہمت، استطاعت کے مطابق آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ وقت کا جو یزیدیت ہے، میں مثلا آج کی اگر ہم یزیدیت کا تعین کریں تو اس تعین میں علماء کرام ہماری کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جی علماء کرام تو اس لیے اپنا جتنا بھی ان کا ورک ہے محرم سے پہلے بھی جو کیا، ان کا کام یہ ہے کہ یہ امن کو فروغ دیں. محراب و منبر کیونکہ یہ نبی کے وارث ہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے، عوام ان کی بات کو سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. ان کو چاہیے اپنے ملک کے استحکام کے لیے، بقا کے لیے، سلامتی کے لیے جو بھی دشمن نے ناپاک عزائم بنائے ہوئے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے عوام الناس کو بریف کریں، آگاہی دیں کہ ہم ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. بالخصوص سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، افواہیں، انسنی باتیں، بغیر تحقیق کے ہم باتیں آگے بھیج دیتے ہیں. علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے خطبہ جمعہ کے موقع پر، اپنے دروس کے موقع پر عوام الناس کو یہ آگاہی دیں کہ تم اپنے مقام پہ امن کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. خدا نخواستہ کوئی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسا مواد جو کسی بھی شخصیات کے بارے میں نازیبا ہے، از خود ایکشن نہ لیا جائے. ہماری پولیس موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، علماء موجود ہیں، ان کو فوراً اطلاع دیں، انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. جی اس وقت میں مرکزی امام بارگاہ بلاک نمبر 19 میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ملک نصیر حسین صاحب موجود ہیں جو یہاں محتمم ہیں دارالعلوم محمدیہ کے. ان سے جاننا چاہیں گے کہ جو فلسفہ حسینیت ہے اس کو انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی سطح کے اوپر ہم کس طرح اس کا اطلاق کریں گے، کس طرح علماء کرام کا کیا فرض ہے اس میں، آپ کا کیا فرض ہے کہ لوگوں کو فلسفہ حسینیت کے صحیح انداز میں ابلاغ کیا جائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کو عملی زندگی کے اندر بھی اس کو اطلاق ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے محترم انیس اکرم صاحب نے سوال کیا ہے. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے فلسفہ حسینیت کا، فلسفہ حسینیت اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی فلسفہ ہے جو فلسفہ انسانیت ہے. جس طرح کا انسان اللہ کریم چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس طرح کے انسان تیار کیے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اگر فلسفہ حسینیت کو لفظوں میں بیان کیا جائے، اگرچہ یہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا جائے، اگر اس کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ فلسفہ حسینیت تمام ما سوی اللہ کی غلامی سے اور عبدیت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لانا، ہر طرح کی حریت اور آزادی ما سوی اللہ سے اور عبدیت اور اطاعت محض اور سرنگونی اللہ کی بارگاہ میں، سر بسجود ہو جانا بارگاہ خدا میں، یہ فلسفہ حسینیت ہے. اس فلسفے کو عملی کرنے کے لیے جو لوازمات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ مادی ہوں، وہ معنوی ہوں، وہ روحانی ہوں، تمام تر ضروریات امام حسین علیہ السلام نے خود بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی ان ضروریات کو مد نظر رکھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربان. میں بطور مثال ایک عرض کرتا ہوں آپ کو. امام حسین علیہ السلام سے یزید ملعون نے مطالبہ کیا بیعت کا. دیگر عالم اسلام کی طرح اگر امام حسین علیہ السلام بھی فقط خاموش رہ جاتے، بیعت نہ کرتے، خاموش رہ جاتے، قیام نہ کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانیت اللہ کے علاوہ کی غلامی سے بچ پاتی؟ کبھی بھی نہ بچ پاتی، ہرگز بچ نہیں سکتی تھی. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
مدینہ سے جب نکلنے لگے، جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا، مکہ جانے کا فیصلہ فرمایا، جناب محمد حنفیہ کو ایک وصیت فرمائی. فرمایا محمد ابن حنفیہ یہ میری وصیت ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ شرارت کی بنیاد پر یہ قیام کر رہا ہوں، ولا لم اخرج اشرا ولا بطرا، نہ فخر فروشی کے لیے کر رہا ہوں، ولا مفسدا، نہ فساد کی بنیادوں پر کر رہا ہوں، ولا ظالما، معاذ اللہ، نہ ظلم کی بنیادوں پر کر رہا ہوں، بل خرجت للاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں قیام کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا رسول مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کروں. امت کی، یہ کب کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ 60 ہجری کو مدینہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت باہر کیا زیادہ یا تھوڑی منحرف ہو چکی تھی، اس انحراف کو میں صحیح کرنا چاہتا ہوں. بل خرجت للاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. دوسرا کام، وان امر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، جس کا حکم قرآن میں بھی ہے. قرآن نے مومنین سے کہا کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. تو فرمایا ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. اور پھر آخری جملہ جو مولانا نے فرمایا وہ اپنے لیے فرمایا، وان اسیرا بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں خود حسین ابن علی، میں اپنے نانا مصطفیٰ کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کر سکوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 60 ہجری میں حالات ایسے بن چکے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنے سے روکا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کا حاکم یزید تھا جو بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا. اس کے جواب میں مولانا نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کے ماننے والوں نے دنیا کی سپر طاقتوں کے آگے انہیں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مر تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے. اور انہوں نے پھر یہ پرسوں جو جملہ سید علی خامنہئی نے فرمایا، انہوں نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا ہے. انہوں نے کہا شکست مرنے سے نہیں ہوتی، شکست جھکنے سے ہوتی ہے. ہم مرے ضرور ہیں لیکن جھکے نہیں ہیں. یہ کربلا کا فلسفہ ہے کہ مر جاؤ لیکن غیر اللہ کے سامنے مت جھکو، فقط اور فقط اللہ کے سامنے جھکو. وَلْيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اچھا، اس کو ہم اگر عملی زندگی میں، مثلا میں ہاں، آپ ہیں، انفرادی زندگی میں ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں خیر اور شر چل رہی ہے، ہمارے اندر بھی ایک نفس موجود ہے جو ہمیں سرکشی میں مجبور کرتا رہتا ہے. اس کو انفرادی سطح کے اوپر ہم اگر لے کے آئیں تو اس میں جو سیدنا امام حسین ہیں ان سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کی قربانیوں کی، ان کی ایثار کی، جو ہمارے اندر انفرادی سطح پر یا ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد اگر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح ان سے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں، ان کی تعلیمات سے، ان کے عمل سے؟ میں عرض کروں جی کہ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن میں حکم ہے کہ قوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو تنہا اور دوسروں کے ساتھ. ہماری بنیاد بطور مسلمان، ہم مسلمان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بطور مسلمان ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے قیام کریں. ہمارا ہر عمل، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارے عمل میں باہر کیف اللہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے. اب اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹیں بس اوقات اجتماعی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اجتماعی رکاوٹوں کو بھی اگر صحیح دیکھا جائے اور ان کی تجزیہ کیا جائے تو وہ انفرادی رکاوٹ ہوتی ہے کہ ایک فرد کو یا اجتماع کے افراد کو ایک موومنٹ سے یا ایک ہدف سے روکنا ہے. یہی رکاوٹیں ہیں نا. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے بڑا سمپل طریقہ ہے. فرمایا 2 راہیں ہیں آپ کے پاس، آپ جو موومنٹ کریں گے اس میں 2 راہیں ہیں، یا اس کے نتیجے میں آپ کو عزت ملے گی یا اس کے نتیجے میں آپ کو ذلت ملے گی. جب یہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور بعد میں مولا کربلا تشریف لے گئے تو وہاں پہ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ ان الدعی ابن الدعی لقد رکدنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ.
کہ اس نابکار نے مجھے دو مشکلوں کے درمیان ڈال دیا ہے، یا میں ذلت قبول کروں یا میں جنگ قبول کروں۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام سے دور ہیں، ہم ذلت کو قبول نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے اور شہادت کا بلند رفیع رتبہ پا کے سرفراز اور سربلند ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ضلع سرگودا موجود ہیں فضل قادر صاحب، اور ان سے جانتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ فوکل پرسن بھی آپ ہیں فضل قادر صاحب اور تمام سیکیورٹی کے امور بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس بار پچھلے محرم الحرام سے کیا ڈفرنس ہے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر جو ہمارے پروسیشن اور مجالس ہیں، تو اراؤنڈ 659 کے قریب ہمارے کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی کے پروسیشن ہیں، اور 2404 کے قریب ہماری مجالس ہیں کیٹیگرائز وائز۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے وہ میکسیمم 1 سے لے کے 10 تک، تو میکسیمم جو ہماری وہ ہے وہ تقریباً کو 2000 کے قریب ہمارے جو لوگ ہیں اس کے اندر والنٹیئرز اور تمام جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اسپیشل برانچ ہے، ہماری پولیس ہے، تمام جو یونیفارم پرسنل ہیں وہ اس کے اندر ڈپلائے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے والنٹیئرز ہیں جو سول ڈیفنس کے والنٹیئرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے وہ والنٹیئرز ہیں جو ہمیں آرگنائزر ہیں امام بارگاہوں کے، انہوں نے بھی ساتھ ہمیں جن کو ہم نے ٹریننگ کروا کے ان کے ساتھ ان کی اٹیچ کیا ہوا، تو یہ سارا اس کا ہے، اور 8 تحصیلوں کے اندر یہ جو پروگرام اور یہ ڈپلائمنٹ پراپر طریقے سے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ پروگرام چلتے ہیں اسی طریقے سے ان کی ڈپلائمنٹ سب چل رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم ہے کہ اس بار ہمیں جاننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پولیس کی جانب سے کس طرح کی ویجیلنس رکھی جا رہی ہے، یعنی ایسا نفرت انگیز مواد یا اس طرح کی کوئی، اس کے لیے کیا میکنزم پولیس کی جانب سے تیار کیا گیا کہ تاکہ کوئی بھی تفرقہ بازی کا یا کوئی بھی کچھ شر انگیزی نہ کر سکے؟ بنیادی طور پر تو ہمارا لیزون تمام ہماری سسٹر ایجنسیز کے ساتھ ہے، تو ہماری بیسک اپنی بھی جو ہماری پی آر او برانچ کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی مانیٹرنگ ٹیم اور اس کی بیسک مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اس مانیٹرنگ کے اوپر کہیں سے کسی جگہ سے بھی وہ کوئی چیز جس وقت اپلوڈ ہوتی ہے تو اس اکاؤنٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ لوکل لیول کے اوپر ہے یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں انٹرنیشنلی گلوب کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں ایسی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہمارا دشمن ہے اس کا یہ بھی خیال اس جگہ پہ ہے، کیونکہ نقصان تو اسے بہت بڑا ہوا، تو اس کا یہ بھی ایشو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی منافرت، اور یہ بہترین ٹائم ہے تو وہ چیزیں بھی کر رہا ہے، تو اس کی بیسک وہ ہم جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم ہے اس کے اوپر پراپر چیک ہے، اور اسی چیزوں کے اندر ہم نے ابھی جو 3-4 چیزیں اس طرح کی ہوئیں تو ہم نے اس کے اوپر 3 FIR سوشل میڈیا کے اوپر جس وقت یہ کوئی چیزیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے مذہبی منافرت کا تھا تو ہم نے ان تینوں کے اوپر FIR بھی دی ہے۔ جی، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنلی طور کے اوپر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حالیہ 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایران اسرائیل، پاکستان بھارت، تو اس کے بھی اثرات یا آپ کے پاس کوئی اطلاعات یا حساسیت اس کی وجہ سے بڑی ہے، خاص طور پر اس محرم الحرام کے حوالے سے؟ جی ڈیفینیٹلی ہم ویجیلنٹ ہیں، اس لحاظ سے ہمیں جو تھریٹ پرسیپشن ہے اور تھریٹ الرٹس جیسے جیسے ملتے ہیں تو ہم ان تھریٹ الرٹس کے ساتھ ساتھ اپنی تمام چیزوں کو، اپنی ڈپلائمنٹ کو، اپنی سینسٹیوٹی کو 3 لیئرز کے اندر جو پروٹیکشن ہے پراپر، اپنے جلوسوں کو، اپنے VIPs کو جو ان کے لوگ ذاکرین ہیں اور کچھ علماء کرام ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے بہت چیزیں ہم بہت ویجیلنٹ بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اسی حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جو جیسے تھریٹ پرسیپشن یا تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے تو اس تھریٹ الرٹ کے مطابق بھی ہم اپنی تیاری کیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی فل پریپیئرڈ ہیں۔ ناظرین، آپ نے فلسفہ حسینیت کے حوالے سے تمام مسالک کے علماء کرام اور جتنے بھی اہل الرائے افراد تھے ان کی گفتگو سنی، اور اس میں بلا شک و شبہ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی کہ جس میں تمام مسالک کا اتفاق نہ ہو کہ فلسفہ حسینیت دراصل انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی سطح کے اوپر اس قربانی کا نام ہے جس میں آپ نے شر کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور آج چونکہ محرم الحرام میں روزانہ کی بنیاد پر ماتمی جلوس بھی برآمد ہو رہے ہیں اور مجالس اعضاء بھی جو ہیں وہ برپا کی جا رہی ہیں،
اور یہاں پر جتنے بھی خواہ وہ اہل تشیع میں سے ہیں یا اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، تمام کے اندر ان معاملات پر اصولی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ہم نے پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان روایات کو زندہ رکھنا ہے جیسے آج سے کئی سال پہلے تھیں، جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ محرم الحرام کے اندر انتہائی اتفاق، اثار اور قربانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ لیے چلتے تھے، اور آج بھی یہاں پر بڑی حد تک ہمیں وہی ماحول نظر آ رہا ہے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو مزید وسعت دے اور ہمارے اندر اسی طرح اتفاق، یگانگت جو ہے وہ پیدا ہو، اور ملک جو ہے ہمارا مثالی طور پر پرامن جو ہے وہ رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام کے تک اللہ حافظ۔